गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज एज विद फरिया इदरीस। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान कई साल बाद एक बार फिर कंटेनर पर सवार हैं। इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। लॉन्ग मार्च आज गुजरावाला पहुंच चुका है। कल गुजरावाला से इमरान खान दोबारा सफर का आगाज करेंगे। कल लॉन्ग मार्च के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा उस तक पेश आया जब एक निजी टीवी चैनल की रिपोर्टर इमरान खान की कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। आज इमरान खान ताज़ियत के लिए उनके घर भी गए और उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। लॉन्ग मार्च को भी कल एक दिन के लिए मुलतवी किया गया था या उस वक्त उसको हॉल्ट कर दिया गया था, मगर ये जो तमाम अंदोनाक सानिया है उसमें बड़ा बुनियादी सवाल ये ज़रूर है कि जो हमारे निजी टीवी चैनल्स हैं, ख़ास तौर पे कुछ सबकी बात नहीं हो रही लेकिन कुछ स्पेशली जो स्मॉलर चैनल्स हैं वहाँ पर बड़ी दफ़ा ये खबरें आती हैं कि इस्तेहसाल होता है वर्कर का, उनको सहूलियात मुयस्सर नहीं की जाती, आउटडोर शूट्स पे भेज देते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में प्रॉपर नहीं ट्रेनिंग दी जाती, उनको ऑफिस की तरफ से जो सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि जब रिपोर्टर बाहर फील्ड में है तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव तो है ही, वो आपकी हर तरीके से जिम्मेदारी है। वो किधर जाएगा, किधर रुकेगा, किधर बैठेगा, क्या खाएगा, क्या उनकी सूरत हाल होगी, किस एरिया में उन्होंने जाना है, उसका रिस्पॉन्सिबल उनका एडिटर है या न्यूज़ डेस्क है। सो ये जो तयन है जिम्मेदारियों का, ये हमें मिसिंग नजर आ रहा है बहुत सारी जगहों पर। और जो एक किस्म की रैट रेस है कि हमने बेहतरीन रिपोर्टिंग करनी है, उसका मतलब बेहतरीन का मतलब पहले रिपोर्टिंग हो गया है। उसकी वजह से चैनल पुश करते हैं अपने रिपोर्टर को ऐसे काम करने के लिए, ऐसी जगहों पर जाने के लिए जहां पर वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। जबकि बरतानिया में जहां हमने जर्नलिज्म स्कूल में ट्रेनिंग ली, वहां पर हमेशा ये बात समझाई जाती थी कि कोई भी खबर इतनी अहम नहीं है जिसके लिए आप अपनी आप को खतरे में डालें या किसी और को खतरे में डाल दें। लेकिन नो डिसरिस्पेक्ट, बहुत ट्रेजेडी हुई है। बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर के साथ, जो भी उनको जानता है सभी ने मुझे बताया कि वो फील्ड में बड़ी आउटगोइंग थी। हर एक असाइनमेंट ख़त्म होती थी तो दूसरी तैयार कर रही होती थी। जो लोग हैं बिल्कुल दबंग शख्सियत की मालिक थी, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि मुझे कन्वींस नहीं दी मेरे इदारे ने या मुझे फ्यूल के अमाउंट नहीं दिए, अपनी जेब से खर्च करके अपने फ्रेंड्स के थ्रू किसी जगह पे पहुंचने के लिए रिसोर्स खुद पैदा करके, क्योंकि पैशन था रिपोर्टिंग का। सो यकीनन बहुत बड़ा लॉस, लेकिन इस लॉस से कम हमें नज़रें ज़रूर डालनी चाहिए कि जो हालात है हमारे कुछ न्यूज़ चैनल्स के, उनको ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत साल पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई अनसंग हीरोज़। उस वक्त मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे बताया कैमरामैन ने, और ये उस वक्त की बात है जब वॉर ऑन टेरर चल रही थी पाकिस्तान में, कि हम इंश्योर्ड नहीं हैं मगर हमारे कैमराज इंश्योर्ड हैं। ज़रा गौर कीजिए इस बात पे, इंसानी जान इंश्योर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कैमरा आपने उसके ऊपर पैसे खर्चे हैं वो जो है इंश्योर्ड है। अब सूरत हाल क्या है ये इसके ऊपर किसी डिटेल में बात कर लेंगे। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च की तरफ खड़ा है। बैकडोर मुज़ाकरात की खबरें मुसलसल सरगर्म हैं। हुकूमत ने पहले बातचीत के लिए कमेटी कायम की लेकिन बाद में बातचीत से साफ इनकार किया। अब से कुछ देर कबल बैकडोर बातचीत की उम्मीदों को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ट्वीट किया कि लॉन्ग मार्च में 10 लाख अफराद आने का दावा करने वाले अभी तक 2000 बंदे भी जमा नहीं कर सके। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शर्मंगेज झूठ है जिनका कच्चा छट्टा कौम के सामने आ चुका है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 अफराद का छत्ता लेकर आए या 20,000 अफराद का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है और ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। वज़ीर आज़म को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखनी चाहिए। यूँ लग रहा है कि इस वक्त इमरान खान बैक वक्त नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट से इकट्ठे ही नबज आजमा है। आज गुजरावाला में इमरान खान ने नवाज शरीफ को ललकारते हुए कहा कि 3 साल से नवाज शरीफ को दवाई ही नहीं मिल रही और वो अब एनआरओ करके मुल्क वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये लॉन्ग मार्च देखकर उनके प्लेटलेट्स फिर कम हो जाएं। लेट्स वॉच इमरान खान। 3 साल से उसको दवाई नहीं मिल रही जिस इलाज के लिए वो बाहर भागा हुआ था। वो समझ रहा है कि फिर डील करेगा, ताकतवर हलकों से एनआरओ लेगा और फिर वो चौड़ा होकर वापस आ जाएगा फिर मुल्क लूटने के लिए। नवाज शरीफ, मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है और नवाज शरीफ ये ना हो कि ये आज का जो हमारी मार्च है इसको देख के फिर तुम्हारे प्लेटलेट्स गिरने शुरू हो जाए और फिर बीमार हो जाओ।
اعجاز حق صاحب، کیونکہ آپ برطانیہ میں لنڈن میں موجود ہیں، جہاں سے نواز شریف صاحب نے ایک دھواں دھار ٹویٹ کی ہے، جتنا دھواں دھار خطاب خان صاحب کنٹینر پہ کرے ہیں، اسی طرح کی دھواں دھار ٹویٹ برطانیہ سے آ گئی. کوئی اطلاع ہے آپ کو نواز شریف صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں اطلاع تو اتنی ہے کہ اس وقت وہ اپنے گھر میں بالکل مرکوز ہوئے ہیں، بند ہوئے ہیں. روزانہ باہر کوئی نہ کوئی ہنگامہ ہو رہا ہوتا ہے اور باہر نکلنا بالکل انہوں نے بند کیا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو ہے یہ دیکھیں، نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ایک سٹیٹس مین ہے، ان کو ہونا چاہیے ایک سٹیٹس مین. تو کیا اس طرح کی محاذرائی کر کے، اس قسم کے ٹویٹس کر کے، کیونکہ جلسے جلوس کرنے کے تو اب قابل نہیں رہے، کیونکہ عوام نے اب ایک قسم کا منہ پھیر لیا ان سے. تو یا تو پھر انہیں چاہیے کہ تھوڑی سی دلیری دکھائیں، واپس پاکستان آئیں، پاکستان آ کے پریکٹیکل پالیٹکس میں حصہ لیں، یا پھر ان کو چاہیے کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں اس تمام مسئلے کو حل کروانے کے لیے. میرا خیال ہے ان کی طرف سے، یا میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر ان کی طرف سے نہیں تو کم سے کم آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کا ایک سٹانس ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی رہنما جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو، ہر ایک کو ایکول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اور حالانکہ انہوں نے بھی بڑی تشدد کو سہا ہے اور جیلیں کاٹی ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا. پی ڈی ایم جو ہے وہ بیچاری، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ کون فیصلے کر رہا ہے، کہاں فیصلے ہو رہے ہیں، کیا میاں نواز شریف صاحب فیصلے کر رہے ہیں یا مجموعی طور پہ سب مل کے کر رہے ہیں. ابھی تک جو ان کی پرفارمنس اور جو ان کا طریقہ کار رہا ہے، ہم سب کو تو بڑی مایوسی ہو رہی ہے اس سے. اس موجودہ صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ جو ہے ایک اچھا اور بہتر کردار ادا کریں گے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. رائٹ. سو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جتنی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں وہ ویسی ہوتی ہیں، صرف کردار بدل جاتے ہیں. پہلے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایک ریولیشن کی، ذرا سنیے پرائم منسٹر نے کیا کہا. ایک میرے جاننے والے ہیں، وہ عمران نیازی کا پیغام لے کے آئے، ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے ان کہا کہ کس ایشوز کے اوپر؟ ان کا جی 2 ایشوز، ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہم آپس میں طے کر لیں. میں نے کہا ان کو اب یاد آیا آپس میں طے کر رہا ہوں ان کو، اور دوسرا الیکشن کی ڈیٹ ہم طے کرنے کو تیار ہیں. میں نے کہا ان کو پیغام دے دیں کہ میں ڈائیلاگ کے لیے تیار ہوں، لیکن یہاں تک آرمی چیف کی مشاورت کی بات ہے، وہ ایک آئینی معاملہ ہے، مجھے ان کے ساتھ مشاورت اس بارے میں نہیں کرنی. عمران خان صاحب نے پورا جواب دیا ہے پرائم منسٹر کو، انہیں بھی دیکھیے. آپ نے ایک بیان دیا کہ میں نے آپ کو پیغام پہنچایا ہے، ہم آرمی چیف کا بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور پھر کوئی اور درخواست کی. دیکھو شہباز شریف بات سن لو، تمہارے پاس میں کیوں پیغام بھجواؤں گا؟ میں ان سے بات کی جو تمہیں اشاروں پہ چلاتے ہیں، اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کرواؤ، اور کوئی دوسری بات نہیں کی. علی محمد خان صاحب، یہ تو ایگزیکٹلی مریم نواز کے بیان ہے. مریم نواز نے یہ بات کی تھی کہ میں نے آپ سے کیوں بات کرنی ہے، میں نے آپ سے کیوں ڈیل مانگنی ہے. آپ کی انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا کوٹ ان کوٹ، میں اس کو یوز نہیں کرتی اس ورڈ کو، لیکن ان کا ورڈ تھا کہ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں. آج خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں، اس وقت بڑا کہا گیا کہ یہ ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو پھر اب خان صاحب خود وہی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو صدف صاحبہ کے لیے دعا اللہ کی مغفرت فرمائے، خاص کر ان کے گھر والے لواحقین اور ان کی والدہ صاحبہ. اور آج عمران خان صاحب ادھر گئے بھی، اور چونکہ آپ خود خاتون رپورٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، تو آپ کو زیادہ احساس ہو سکتا ہے کہ کن مشکلات میں جو خواتین رپورٹرز ہیں وہ رپورٹ کرتی ہیں. میں چونکہ دھرنے جلسوں وغیرہ میں اکثر ہوتا ہوں تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ خواتین کو زیادہ مسئلہ اس میں ہوتا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کو بھی ان کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے، لیکن جو ان کے چینل اونرز ہیں ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے. اور کوشش یہ میری ریکمنڈیشن ضرور ہے، اس پہ کوئی دو رائے دے سکتا ہے، لیکن میری ریکمنڈیشن ہے کہ اگر جلسہ ہو یا کوئی اسٹیٹک کوئی پروگرام ہو اس میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کے جس میں بہت ہی ہزاروں لوگ ہوں اور آپ نے پراپر اس کو سیٹ اپ نہیں دیا، یا ان کو اس طرح سے بیک اپ کوریج نہیں ہے خواتین کو، تو ان کی جگہ اگر وہاں پہ مرد بھیجے جائیں، یا اگر آپ نے خواتین رپورٹرز کو بھیجنا ہے تو ان کو پراپر پھر سہولیات جو ہیں خواتین کو جانا ضرور چاہیے، لیکن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال کر کے.
کیونکہ میں تو اپنا اگر اجازت دیں ان کو ملے، ایسا نہ ہو کہ اس رش میں پڑھ کے جو ہے ان کو اس طرح کا کوئی نقصان ہو، تو پھر پراپر ان کو آپ ٹیم سپورٹ ان کو دینی چاہیے. اور ہم لوگوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر خواتین ہیں ان کا زیادہ احساس ہو. عمران خان صاحب وہاں نیچے اترے اور وہاں انہوں نے اس کو اپنے مارچ کو اس دن معطل کیا، گھر پہ بھی گئے. سب کو اس کا افسوس ہے، لیکن بہرحال تینوں طرفوں سے اس کا ہمیں احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے. اب جہاں تک یہ بات آپ نے کی ہے سوال میاں صاحب کے حوالے سے اور خان صاحب کے، دیکھیں میاں شہباز شریف اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، امپورٹڈ ہیں، بٹھائے گئے ہیں، مراسلے کی بنیاد پہ آئے ہیں، جو بھی ہے بیٹھے وزیر اعظم کی کرسی پہ ہیں. وزیر اعظم کے منصب کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اب اگر آپ نے کوئی ڈائلاگ کی بات کرنی ہے اور ایک طرف ایک مارچ ہے اور ایک پورا جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں، تو حکومت ہمیشہ ایسے معاملات کو ڈیفیوز کرتی ہے اور معاملات کو سلجھاتی ہے. بٹ کیا عمران خان صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا؟ آؤٹ آف باکس سولوشن ہے، کوئی اتنا برا سولوشن تو نہیں تھا یہ ویسے، لیکن کیا انہوں نے کبھی ایسا مشورہ نہیں دیا کہ مشاورت سے رکھ لیتے ہیں آرمی چیف؟ اگرچہ یہ قانونی نہیں ہوگا، آئی ایم شیور کھوسا صاحب یہ ایڈ کریں گے، لیکن ایک میں عرض کرتا ہوں، کبھی ایسی دیکھیں بات میں جو عرض کر رہا تھا کہ میاں شہباز شریف جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے اس طرح کی وہ بات کریں گے اور بالکل جس طرح کے ایک لاابالی سے سیاسی کارکن جو نئے نئے کونسلر بنے ہوتے ہیں وہ بڑا اس طرح مولا جٹ سٹائل میں بات کرتے ہیں، تو پھر عمران خان تو لیڈر ہے، اس کے پیچھے تو قوم کھڑی ہے، آپ اس سے پھر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور جہاں تک یہ بات کرنا وہ تو ریٹیلیٹ کریں گے، وہ تو سخت جواب دیں گے. اور جہاں تک یہ آپ نے بات کی کہ کیا بات ہوئی ہے، میں کسی ایسی اس کا پریوی نہیں ہوں کہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے، لیکن اگر وزیر اعظم سے کسی تھرڈ پرسن نے بات کی ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے، تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میرے بڑے بھائی اعجاز الحق صاحب یہ بھی اکثر جو ہے معاملات کو سلجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، خود سے بھی انیشیٹو لیتے ہیں. تو اگر کسی تھرڈ پارٹی نے کوئی انیشیٹو لیا ہے جس کو عمران خان نے نہیں بھیجا بلکہ کوئی تھرڈ پارٹی ہے، کوئی ویل وشر ہے ملک کا، اور وہ شہباز صاحب سے بھی بات کر رہا ہے، وہ خان صاحب سے بھی بات کر رہا ہے، تو کیا شہباز صاحب کے لیے مناسب ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی کی اس طرح عزت اچھالے جائے؟ عمران خان نے تو نہیں بھیجا، اب وہ تھرڈ پارٹی ان سے بات کر کے خان کے پاس بھی آ جائے گی. ذرا روشنی ڈال دیں تھرڈ پارٹی پہ. یہ تھرڈ پارٹی جرنلسٹ تھی، یہ تھرڈ پارٹی بزنس مین، کیونکہ جو شہباز شریف صاحب نے کی انہوں نے تو کہا کہ وہ بزنس مین ہے. دیکھیں تھرڈ پارٹی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، کوئی جرنلسٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی میوچل فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، ملک کا کوئی ویل وشر بھی ہو سکتا ہے. یہ تھرڈ پارٹی سے یہ تھرڈ پارٹی سے ہم لوگ ڈائریکٹلی تھرڈ پارٹی کا سن کے پنڈی کی طرف دیکھنا شروع کیوں کر دیتے ہیں؟ پاکستان 22 کروڑ کا ملک ہے. میں تو ملک ریاض کا سوچ رہی تھی یا سہیل وڑائچ صاحب کا سوچ رہی تھی، میں تو سوچا نہیں پنڈی کا. اٹ کین بی اینی بڈی، مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں تو صرف جنرل ایک سیاسی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ویل وشر بدقسمتی سے شومئی قسمت اس کی بد نصیبی کہ وہ شہباز صاحب کے پاس چلا گیا ہے، تو شہباز صاحب وزیر اعظم ہے، وہی آپ معاملات کو سمجھاتے ہیں. آپ جو ہے کسی ویل وشر کی عزت، ہم نے تو نہیں بھیجا نا، عمران خان نے تو نہیں بھیجا. تو اگر آپ کوئی بندہ آ ہی گیا بدقسمتی سے آپ کے پاس، تو تھوڑا سا کوئی سیاسی سمجھ بوجھ سے بندہ بات کر لیتا ہے، کیونکہ حکومت ہمیشہ معاملات کو سلجھاتی ہے. عمران خان صاحب نے بڑی سمجھ بوجھ سے کام لیا ہے، انہوں نے تھوڑا سا ٹائم بھی بڑھایا ہے، اور میرے خیال میں ایک طرح سے موقع ہے کہ اگر کوئی معاملات کو سلجھانا چاہتا ہے گفتگو سے وہ سلجھائے. اور عمران خان صاحب کیا مانگ رہے ہیں؟ نئے الیکشن کی ڈیٹ ہی تو مانگ رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہیں؟ لیکن جو آفر تھی وہ تو الیکشن کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، وہ تو ایک الگ تعیناتی کے حوالے سے تھی. بٹ لیٹ می کم ٹو سردار لطیف کھوسا صاحب. تھینک یو سو مچ کھوسا صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. اتنا سخت موقف لے لیا نواز شریف صاحب نے بھی. بیک ڈور ڈپلومیسی آپ کے خیال سے بالکل نہیں ہونی چاہیے. خان صاحب کو تو پہلے ہی سخت موقف تھا. ابھی اعجاز الحق صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ایک امید ہے. کیا پیپلز پارٹی بٹھا سکتی ہے سب کو اکٹھے؟ دیکھیں فریہ، پہلے تو میں صدف جو آپ کی جرنلسٹ ہیں ان کی شہادت پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے. اور آپ کی جرنلسٹ برادری جو ہے، میں ان کے ساتھ بھی کانڈولنس کرنا چاہتا ہوں. اور میں بالکل علی محمد، حالانکہ میرے وہ پیٹی بھائی ہیں،
ان سے بالکل متفق اس معاملے میں نہیں ہوں کہ کوئی جینڈر ڈسٹنکشن ہمارے ہاں پیپلز پارٹی میں جینڈر ڈسٹنکشن نہیں ہے، بالکل بھی نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ جو بھی ہیں اور فیمیل خصوصاً وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہیں. آگہی جو آئینی سوری میں آپ لوگوں کو کیونکہ میں فیمیل رپورٹر ہوں بتانا چاہتی ہوں یہ کہ جو میری فرسٹ رپورٹنگ تھی فیلڈ میں پاکستان میں وہ سکھر نور ڈیرو میں ہی تھی. محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کور کرنی تھی اور بڑی لڑکے میں وہاں گئی تھی. پوری ایک بیٹل فیلڈ ہوئی تھی. عباس ناصر صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے، ان کو یاد ہوگا اور لوگوں کو یاد ہوگا کیونکہ مرد حضرات کے بیچ میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے جانا ہے، لیکن پھولوں کی طرح رکھا تھا اس ادارے نے اور ایک ایک بات سمجھائی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. میں نے فیلڈ رپورٹنگ کی تھی. تو جو ادارے کی سپورٹ ہے میرے خیال میں وہ مسئلہ ہے ایز اپوز ٹو جینڈر. جی کھوسا صاحب. دیکھیں آپ نے بہت اچھی پہلے ہی انٹرو میں بات کر دی کہ ادارے کو چاہیے کہ سمجھانا، لیکن یہ جو ہے کہ پہلے کون اور میں نے پہلے خبر بریک کی، یہ ایک آپ کے ہاں یہ ایک لامحالہ ایک کریڈٹ سمجھا جاتا ہے. نیوز ڈیسک سے کال آتی ہے کہ بریکنگ دو یہ صورتحال ہے. اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. ارشد شریف کو بھی میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف ایک بہت ہی عظیم پاکستان کے جرنلسٹ تھے اور انہوں نے بھی جس طرح جان اپنی کا نذرانہ پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک قابل تقلید ہے اور اس کو بھی خراج تحسین اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے اور ان کی پسماندگان خصوصاً ان کی والدہ جتنی دلیر جس انداز سے میں خود گیا ہوں ان کے سامنے اور انہوں نے جس دلیری سے اور میں حیران ہوا کہ یہ ایک شہید کی ماں اس طرح سے جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے تو میں خود بھی حیران اور پریشان ہوا. لیکن بار کہ آپ کے سلام ہے آپ کی جو ہے جرنلسٹ برادری کو، میں سمجھتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے عوام کو آگہی دی ہے اور دنیا میں ہمارا جو ہے پاکستان کے ایک فعال اور ایک جاندار قوم ہونے کے ناطہ سے آپ نے جس طرح سے اپنے آپ کو پیش کیا ہے یہ دنیا اس کو ایکنالج کر رہی ہے. اور میں پاکستان کے عوام کی جس طرح بھی جو محترم عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے کہہ لیں یا جس طرح سے بھی کہہ لیں یہ بھی ایک غمازی کرتی ہے کہ پاکستان کی عوام کتنی پرجوش اور جاندار ہے اور ہماری جمہوریت کو بھی سلام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہماری جمہوریت کی اور آزادی جس طرح سے پاکستان کی دنیا میں اجاگر کی جا رہی ہے یہ بھی ایک قابل تحسین ہے. میں اس کو کوئی پریشانی نہیں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی جو ہے اس طرح سے عوام ریئیکٹ کر رہی ہے اور اپنے جو ہے مسائل کو جس طرح سے اجاگر کر رہی ہے یہ بہت ہی قابل تحسین ہے اور مجھے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ ہماری جمہوریت خطرے میں ہے یا ہماری ریاست کو کوئی خدا نخواستہ جو ہے نواز شریف صاحب کے ٹویٹ پہ بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ بیک ڈور چینل ختم ہو گئے؟ نہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے آپ کے گفت و شنید کا یا بیک ڈور چینل کا اور یہاں جب تک آپ مل بیٹھ کر آپ اپوزیشن اور حکومت جب تک ان مسائل کا ادراک نہیں کرے گی یہ مسئلہ ریاست کا ہے. دیکھیں سیاست میں بھلے ہم ایک دوسرے کے متحارب ہو کے جتنا مرضی ایک دوسرے کو تنقید اور مورد الزام ٹھہراتے جائیں لیکن ہمیں ایک لائن ڈرا کرنا پڑے گی کہ یہاں ریاست جو ہے جہاں ریاست کے مفادات ہوں وہاں ہمیں کوئی سیاست نہیں کرنی ہے. پاکستان اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کے آئین کی بالادستی یہ ایک ہر ایک کے لیے واجب ہے. اگر آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے ایک جماعت جو مسلسل الیکشن جیت رہی ہے اپارٹ فرام سیئنگ کہ میں نے نہیں آنا پارلیمنٹ میں آپ کو بری لگتی ہے جماعت نہیں پسند آپ کی مخالف ہے آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہے لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے اور اگر وہ اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے تو کیا پیپلز پارٹی کوئی رول ادا کرے گی جو اعجاز الحق صاحب نے بات کی؟
دیکھیں پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے خود ذوالفقار علی بھٹو شہید اور رانی شہید بے نظیر بھٹو وہ عوام ہی کی طاقت پر یقین رکھتی تھی, اور ہمارا تو منشور کا اولین حصہ ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور ہم نے اس کی غمازی آئین میں کر دی, آئین میں کر دی کہ ریاست کی تعریف جب ہم نے کی تو ہم نے آئین کو عوام کو مقتدر کیا, نیچے سے لے کے اوپر تک ہم نے آرٹیکل 7 میں بالکل کیا. ابھی کیا کریں گے, ابھی کا بتا دیں کھوسا صاحب. نہیں, اب بھی ہم اسی چیز کے قائل ہیں. دیکھیے کوئی ایسا ہمارے لیے تضاد بیانی متضاد بیانی بالکل بھی نہیں ہے. آج بھی ہم اسی چیز پر قائل ہیں کہ عوام ہی اصل اقتدار کے حقدار ہیں آئین کے مطابق آرٹیکل 7 میں. اس میں کوئی اور ادارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ عوام ہو, اور آرٹیکل 5 میں یعنی ریاست کی وفاداری اور آئین کی تابعداری ہر ایک پر واجب ہے. کھوسا صاحب یہ کون سا آرٹیکل ہے قانون کا کہ نواز شریف صاحب وہاں سے بیٹھ کے سٹنگ پرائم منسٹر کو کہیں کہ آپ مذاکرات نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے کب اس کی تائید کی ہے؟ دیکھیں کوئی بھی اس بات کی تائید نہیں کر سکتا ہے کہ بیرونی تردید بھی کر دیں سر, مذمت بھی کر دیں. نہیں, میں دیکھیں یہ ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ اندرونی مسئلہ ہے, ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو ظاہر ہے کہ پارلیمان کی بالادستی کی جو ہے تائید آئین کے مطابق کرتے ہیں. آئین میں دیکھیے محترم عمران خان نے جو ہے پارلیمان کو بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں یہ 7 حلقوں سے جیتنا, 8 الیکشن حلقوں سے جیتنا, مگر یہ خالی کافی نہیں ہے. آپ پارلیمان کی تضحیق کرتے ہیں, آپ چور ڈاکو ان لوگوں کو کہتے ہیں جو پارلیمان میں جس طرح آپ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ بھی منتخب ہو کے آئے ہیں, تو خدا را ان کو آپ تسلیم کیجئے گا اور پارلیمان میں آپ مسائل کو حل کیجئے گا. نہ یہ سڑکوں پر حل ہوں گے, نہ یہ لانگ مارچ سے حل ہوں گے, نہ یہ جتھا لا کر آپ جو ہے پارلیمان کر قبضہ کریں گے یا پرائم منسٹر قبضہ کر سکتے ہیں یا سپریم کورٹ کو بگا سکتے ہیں یا ایوان صدر پہ قبضہ کر سکتے ہیں. آپ نے پروٹیسٹ لانچ کر دی, آپ نے اپنی طاقت دکھا دی, آپ نے دکھا دیا کہ عوام آپ کو پذیرائی کر رہے ہیں, لیکن خدا را آپ بھی کنٹینر سے نیچے اتر آئیں اور آپ بات کریں. دیکھیں وہ تو اترے تھے کنٹینر سے, آپ لوگوں نے چڑھا دیا ان کو دوبارہ کنٹینر پہ on a lighter note. But if you allow me, اجازت صاحب سنو جی, نہیں فریہ سنو, وہ کنٹینر سے اترے ہی نہیں ہیں. جب سے 126 دن وہ کنٹینر پر رہے, جب وہ پرائم منسٹر بنے تب بھی کنٹینر پر رہے, اور پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر آنے کے بعد بھی کنٹینر پر ہیں. تو کنٹینر سے اتر آئیے گا محترم عمران خان صاحب. آپ نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیا, آپ نے سارے بائی الیکشنز میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کو عوام نے پذیرائی دی. اگر آپ کو یہ نہ ہٹایا جاتا تو آپ کو امیدوار بھی نہ ملتے. یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے. لیکن if you allow me کھوسا صاحب, کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے میں اعجاز الحق صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ بیک ڈور بات چیت صدر عارف الوی کر رہے ہیں. اعجاز الحق صاحب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں بیک ڈور مذاکرات کی؟ ہو رہے تھے تبھی تو کہہ رہے ہیں فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے اب نہیں کریں آپ. سو کون تھا ان مذاکرات میں انوالوڈ؟ دیکھیں کچھ چیزیں تو باہر آ گئی ہیں اور کچھ چیزیں باہر نہیں آنی چاہیے تھی. جو ایک پریس کانفرنس ہوئی جو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اس میں انہوں نے اس کا ذکر کر دیا. پھر روزانہ تو آگر جواب بھی نہیں دے سکتے وہ کہ کہاں میٹنگ ہوئی اور کیسے میٹنگ ہوئی اور کیوں میٹنگ ہوئی. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا ایک احتیاط کے ساتھ لے کر آگے چلنا چاہیے. جو کھوسا صاحب نے آخری بات کی نا وہ بڑی پتے کی بات ہے کہ اس وقت جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا, اگر جو عمران خان صاحب بھی مان گئے تھے الیکشنز کروا دیتے تو آج یہ سائفر اور یہ نیریٹو جو ہے وہ نہ بکھرے ہوتے. اور یہی لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں اگر اس وقت یہ پی ڈی ایم کی صورت میں الیکشن لڑ لیتے
تو یہ سب کے سب اسی طرح آ کر حکومت میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اب اس کا الٹ ہو گیا ہے. ایک ان کا نیریٹو جو تھا وہ کہتے ہیں نا کہ لات لگ گئی ان کو اور وہ سیدھے ہو گئے. اب جو چیز بھی آپ کریں گے نا اس سے ان کو فائدہ ہوگا, آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کوئی فیصل واڈا ٹائپ لوگ آ کر یا دوسرے لوگ آ کے پریس کانفرنس کریں گے, لوگ گھبرا جائیں گے یا لوگ ڈر جائیں گے, تو وہ ان چیزوں سے ہم آگے جا چکے ہیں. اس وقت یہ ہے کہ ملک کی جو تو آپ کہہ حالت رہے ہے, ہیں کہ پریس کانفرنس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, چاہے فیصل واڈا صاحب کی ہو, چاہے وہ ایک سنجیدہ ترین پریس کانفرنس فرام دا ہائیسٹ آفس آف پاکستان, ون آف دی ہائیسٹ آفیسز ان پاکستان. آف کورس مطلب کہ میں تو اس لیے مجھے ہوتا ہے کیونکہ میں تھوڑا بہت یہ جانتا ہوں ان باتوں کو. اگر آج کوئی ڈینائی کر دیں ان کی بات کو تو کل وہ کس طرح آئیں گے؟ کیا وہ روز آگے بیٹھ سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں؟ وہ نہیں دے سکتے. ہاں, ارشد شریف پہ پریس کانفرنس کرنا چاہ رہے تھے تو وہ کرتے. اس کے لیے بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کمیشن جو بنا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ ڈائریکٹ کہ بھئی ملاقات ہوئی اور منتیں ہوئی اور کہا کہ اتنے سال کی ایکسٹینشن لے لو یا نہ لو, یہ باتیں دیکھیں یہ باہر باتیں کرنے کی نہیں ہے. ایک شکوہ بھی تو تھا, دوسری طرف سے بھی تو مسلسل اتنے عرصے سے ایک شکایت ہو رہی تھی, کہا جا رہے تھے الفاظ. بہت غلط ہو رہا ہے, میں مانتا ہوں. میں نے خان صاحب کو بھی یہ بات کی ہے اور میں اس بات پہ ان کو روزانہ تقریباً یہ بات کرتا ہوں کہ آپ متحد ہوں, آپ احتیاط کریں. ہر کسی سے نہیں لڑنا چاہیے اور ہر کسی سے لڑ کر آپ اپنے ہدف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے. جیسے کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ کنٹینر سے نیچے اترنا چاہیے تھوڑا بہت, لیکن اس وقت جو ہے نا جو ڈیڈ لاک ہے یا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں, جو ہماری معیشت کے حالات ہیں, جو کنٹینیوٹی نظر نہیں آ رہی, ایک عجیب و غریب سا سما ہے. الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, 3 ماہ پہلے ہوں گے, 4 ماہ پہلے ہوں گے, تو somebody who has the stake in this country has to, a better sense has to prevail. Right. آپ کو یہ کرنا پڑے گا جو کہ وحید کاکڑ کو کرنا پڑا, جو کہ راحیل شریف کو کرنا پڑا دھرنا ختم کرنے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بیچ میں جمپ کریں اور کوئی کسی پہ کوئی بات کریں, لیکن دونوں فریقوں کی بات سن کر کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. کوئی حکومت کو سمجھانا چاہیے بجائے اس کے کہ جی جھوٹ بولیں. اور وزیر اعظم کے لیول پر جا کر یہ بات میں نے بالکل کلیئر کی ہے, اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ خان صاحب نے کوئی پیغام نہیں بھجوایا چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کہ کون بنے یا کون نہ بنے. ان کا صرف ایک جو موقف تھا وہ انہوں نے بڑا ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کھلم کھلا جی کہ میرا یہ ہے کہ جی ان کو رہنا چاہیے جب تک کہ الیکشنز نہ ہوں, اور موجودہ حکومت جو ہے کیونکہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی یہ نہ بنے. ان کا خیال ہے یہ. ہاں, اتنا کانفیڈنس کیسے آپ میں اعجاز لگ صاحب, ہاؤ کین یو بی سو کانفیڈنٹ؟ کیونکہ میں نے ان سے پوچھا یہ بات, میں نے بات کی ہے اس بارے میں, اور میں نے کہا ہے کہ یہ کوئی بات مطلب کبھی آپ سوچ سکتی ہیں کہ وہ شہباز شریف کو پیغام بھجوائیں گے کہ وہاں بیٹھ کے بات کریں کون اگلا چیف آف آرمی اسٹاف بنے گا, یعنی تو ایک بچہ بھی آپ کو آ کر بتا دے گا کہ ایسی بات کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان کا پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا, اور پرائم منسٹر جب چاہے گا وہ کرے گا ان کو. آئی تھنک اس میں بڑا اہم کامنٹ ہوگا علی صاحب کا. ہم ایک کوئک بریک لے رہے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب, آپ نے سنی جو ڈیٹیل میں اعجاز حق صاحب نے بات کی, کھوسا صاحب نے کی. عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان کی طرف سے صدر عارف علوی مذاکرات کریں گے. ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس میں آئی واز دیئر, اس وقت بھی صدر عارف علوی کی کوششوں کو سراہا گیا. اگرچہ شکوے تھے آپ لوگوں کی جماعت سے بہت سارے, لیکن اس کوشش کو سراہا گیا. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھی کاوش تھی, آگے جا سکتی تھی, یا اب اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی؟ نہیں دیکھیں, میں دوبارہ یہ عرض کروں گا کہ میں کنجیکچرز نہیں کرتا کہ مجھے کسی چیز کا علم نہ ہو. میں ایسی کسی بھی ڈائلاگ کا میں خود حصہ نہیں ہوں, لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جو ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا اس میں رول ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی اگر موومنٹ ہے تو یہ ملک اتنا بے یار و مددگار ہے, یا اس کا کوئی ایسا کوئی مخلص کوئی بھی اس ملک میں اب نہیں رہا کہ آپس میں وہ بات کرنے کے لیے رول نہ ادا کر سکے. اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ہم لوگ ہی کسی کو بھیجیں, اور نہ وہ مناسب ہوتا ہے. اس میں کسی نہ کسی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے, اور لازماً کوئی نہ کوئی اس میں کر رہا ہوگا. یہ ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اتنا ایک اسلامک اتنا بڑا ملک ہے, نیوکلیر ملک ہے,
اور اس میں اتنی بڑی میس موومنٹ ہو رہی ہے اور کوئی اس میں مینیورنگ نہیں ہو رہی ہوگی، لیکن وہ ظاہر ہے بہائنڈ دا کلوز ڈور ہوتی ہے، اور اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا نمبر ون لیڈر ڈائریکٹلی ہر وقت خود ہی انوالو ہو. آپ کی سیکنڈ ٹیئر کی سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے، جیسے ہماری ہیں اسد عمر صاحب ہیں، شاہ صاحب ہیں، قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں، یا پرویز خان خٹک صاحب ہیں. تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول پہ بات ہوتی ہے، اور امید ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ملے گا اور الیکشن ڈیٹ آ جائے گی. بہرحال اگر نہیں ہوگا تو یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اس وقت چند ڈسٹرکٹس کے ہیں، یہ سارا بڑھتا جا رہا ہے. سدرن پنجاب ابھی نہیں پہنچا، ابھی آپ کا جو لاہور بیلٹ ہے وہ ابھی نہیں پہنچا، پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں. میاں والی سائڈ ابھی نہیں پہنچی، یہ گلگت بلتستان کشمیر وغیرہ یہ مری سائڈ ابھی نہیں پہنچی، آگے جہلم والا نہیں جوائن کیا، اور پورا خیبر پختونخوا بھی پڑا ہوا ہے. تو آپ خود اب اندازہ کر لیں کہ یہ 8 تو 9 یہ دن سب بعد لوگ آ بھی جائیں گے تو آپ لوگ پھر کیا کریں گے؟ لیکن وہاں بیٹھ جائیں گے، احتجاج کریں گے، دھرنا دیں گے. اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ دھرنا دیتے ہیں، اپنا کھائیں گے، اپنا پیئیں گے، اپنا اوڑھیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، جس طرح پہلے کچھ نہیں کہا. لیکن کیا کوئی سیاسی حکومت جب اس کے ملک کے لاکھوں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوں وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ ایک ایسی حکومت جو 25 کلومیٹر کے بعد ہے دھرنے کی، کو مینڈیٹ آپ کو اگر نہیں ہے تو کس کو؟ اتنا بڑا دھرنا آپ نے دے دیا 100 دنوں سے زیادہ کا، اس کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایک یونیورسٹی مولانا فضل الرحمان نے دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد مریم نواز لانگ مارچ لے کر آئیں، بلاول بھٹو، اس حکومت اس سے تو نہیں گئی تھی، وہ تو وی او این سی سے گئی تھی، دھرنوں سے تو نہیں جاتی. ابھی دیکھیں دو باتیں. نمبر 1، بلاول صاحب کا جو دھرنا تھا یا جو ان کا مارچ تھا وہ تو بصد احترام لطیف کھوسہ صاحب سے، بلاول صاحب کو شاید خود ہی نہیں اندازہ تھا کہ کتنے کروڑ لوگ ان کے پیچھے ہیں، کیونکہ وہ تو فوری طور پہ وہ دھرنا یا مارچ جو ہے وہ 9-2-11 ہو گیا. جہاں تک مولانا صاحب کا تعلق ہے، ان کو تو چوک سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ٹاٹا کیا تھا اور وہ اکیلے بیچارے آگے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے چند ہزار بچے جو ہیں وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور مدرسوں میں لوگ اپنے بچے جو ہیں وہ احتجاجوں کے لیے بھیجتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو جو لوگ آئے ہیں میچور لوگ اپنی فری ول سے آئے ہیں، لوگ اپنے بچے پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، یہ بڑے میاں ان کو ٹرکوں پہ بٹھا کے لے آتے ہیں، تو وہ چند ہزار ہی ہوتے ہیں بیچارے بچے جو ہیں. یہ لاکھوں لوگوں کا جو دھرنا ہوتا ہے، جو مجمع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لانگ مارچ، جو خواب میں بھی مولانا صاحب یا میاں صاحب یا مریم بی بی کا تو سوال ہی نہیں ہے. وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو لوگوں کے جنازوں کی اور ان کی ڈیڈ باڈیز کا مذاق اڑاتی ہیں، وہ کیا لیڈرشپ کریں گی جن میں اتنی رعونت ہے کہ وہ ارشد شریف صاحب کی ڈیڈ باڈی کا انہوں نے مذاق اڑایا، اس ارشد شریف کا جس نے ان کی ماں جب بیمار تھی انہوں نے اپنی ماں سے زیادہ ان کی ماں کا جو ہے پوچھ تاچھ کی، اور اس لیول پہ لوگ گرے ہوئے ہیں. ان کو اللہ کبھی بھی لیڈرشپ نصیب نہیں کرے گا. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم پیسفل رہیں گے، ہم وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. پیسفل ہی رہنا چاہیے، دس از دی ایکسپیکٹیشن. اب لطیف کھوسہ صاحب اپنے انٹیریئر منسٹر کو ذرا سمجھائیں، وہ آج کل میرے خیال میں کوئی تازہ جو ہے مولا جٹ سے امپریس ہوئے ہیں، تو ابھی تو 25 کلومیٹر آپ بھی گھنٹہ پور صاحب کو سمجھا لیں تھوڑا سا، پنجاب پولیس بھی نہیں ان کے انٹیریئر پاس. منسٹر کو تو سمجھاتے ہیں، وہ اگر مولا جٹ ہے تو دوسرے نوری ناتھ ہیں، دونوں سب بھی لگتا ہے کہ مولا جٹ دیکھنے پہ لگ گئے ہیں. جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. تو پھر بریک تھرو انشاءاللہ، we'll get good news, we'll get good date of election soon انشاءاللہ. I'm very hopeful. اوکے کھوسہ صاحب، یہ ایک بڑا شو یقیناً کر لیں گے خان صاحب، لوگوں کو بھی وہ لا کے بٹھا سکتے ہیں، پہلے دیکھا ہے ہم نے، لیکن کیا اس کا پریشر پڑے گا گورنمنٹ کے اوپر؟ دیکھیں فریہ، آپ نے بہت خوبصورت بات کی. مجھے بتائیں، چلیں فائن، ہم تو ابسٹرکٹ نہیں کریں گے، آ جائیں، بیٹھے رہیں، پہلے بھی 126 دن بیٹھے رہے تو کیا ہو گیا؟ دیکھیں سوائے اس کے کہ آپ ریاست کا نقصان کریں گے، پہلے بھی آپ تشریف لائے تو کیا ہوا؟ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ منسوخ ہو گیا، سی پیک جو ہے وہ 8 مہینے پیچھے چلا گیا. ریاست کو نقصان ہوا، پاکستان کو نقصان ہوا. بھلے اب بھی کر لیجئے گا، آپ آئیں بیٹھیں، بسم اللہ، ہم آپ کو جتنی فیسیلیٹیشن ہوگی دیں گے. آپ کو ناشتے کی ضرورت ہے ہم دیں گے، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے ہم دیں گے، آپ کو کمبلوں کی ضرورت ہے، آپ کو ٹینٹس کی ضرورت ہے، آئیے بسم اللہ آئیں. لیکن کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ میں تو ڈر گئی کہ آپ یہ نہ کہہ دیں آپ کو آنسو گیس کی ضرورت ہو تو ہم دیں گے.
نہیں نہیں وہ ریڈ زون میں نہیں آئیں گے، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے، وہ اسلام آباد میں گولیاں، جیل، ہتھیلیاں، مارا ماری کی ضرورت ہو تو اس میں میں بھی خود کفیل ہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اگر کوئی اس قسم کی حرکت ہوتی ہے میں شدید مذمت کرتا ہوں، لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو قانون اور آئین جس چیز کا متقاضی ہے یہ بھلے آئیں، اور جو ان کو مختص کی جا رہی ہے جگہ اس پر یہ بیٹھے رہیں، بھلے بیٹھے رہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں فریہ، یہ 3 اور 4 دنوں سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتے وہاں. وہ طاہر القادری کا جلسہ وہ تھا، لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور جنہوں نے وہاں جو ہے اپنا سارا کچھ کیا ہوا تھا، جو وہاں کپڑے بھی دھوتے تھے اور اپنے جو ہے سٹال کھولے ہوئے تھے. یہ لوگ رہنے والے نہیں ہیں اور نہ یہ رہیں گے. یہ تو صبح کو کرتے ہیں اور شام کو چلے جاتے ہیں، یہ گانے بجانے کر کے. یہ وہ کراؤڈ بالکل بھی نہیں ہے، ممی ڈیڈی کلاس ہے، یہ بالکل رہنے والے نہیں ہیں اور نہ یہ رہیں گے. نو فرینڈز ٹو ممی ڈیڈی کراؤڈ. ممی ڈیڈی کراؤڈ میں بھی کیا برائی ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہی ہیں، ان پہ کیوں ہم اتنا. میں کب کہہ رہا ہوں سب مولا جٹ بھی نہیں ہو سکتے. کوزا صاحب ایک منٹ سر، کوزا صاحب نہیں، مولا جٹ کا تو یہ آپ کا گنڈا پور کافی ہے، مولا جٹ کو تو باقی ممی ڈیڈی رہنے کافی ہے. ٹھیک ہے. نہیں ممی ڈیڈی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیپلز پارٹی کا ہی تو رائے امتیاز ہے کہ وہ مار بھی کھاتی ہے، کوڑے بھی کھاتے ہیں، جو ہے وہ ٹٹکی پر چلتے ہیں، علی صاحب آتی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ کرتے ہیں. جی نہیں دیکھیں بات سنو فریہ بات سنو، میں اس چیز کا بالکل نہیں ہوں. یہ انہوں نے رجسٹر کروا لی ہے، انہوں نے اپنی طاقت کو دکھا لیا ہے، لیکن کیا یہ اس سے آگے ریاست کو نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی بات کرو، اپریل میں مئی میں آپ الیکشن کی تاریخ لے لو، ہم تیار ہیں. آپ بالکل لیں، آپ اگلا بجٹ بنائیں، بریکنگ نیوز دے دیا پتہ چل جائے گا. یہ تو بریکنگ آپ نیوز دے دیا آپ نے. میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بالکل ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن خدا را ریاست کا کسی قیمت پر نقصان نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ؟ میں اجازت صاحب کی طرف جاؤں. ہم اپنی سیاسی جو ہے داؤ پر لگا چکے ہیں. بڑی پیشکش ہو گئی ہے آپ کو علی صاحب، بڑی پیشکش. بالکل ہم نے سخت فیصلے کر لیے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، ہم نے پاکستان کو فاٹک سے نکال لیا. آپ جو ڈوب رہے تھے، آپ کو وہ جو ہے لات لگی ہے، آپ کھڑے ہو گئے ہیں، چلیں فائن، اوکے فائن، ہم اس پہ بھی گرج نہیں کرتے، لیکن خدا را ریاست کا نقصان نہ کریں. آئیں بیٹھیں. آپ اس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے، آپ سکندر جو ہے جو آپ کا چیف الیکشن کمشنر ہے، آپ اس کو نہیں مانتے. بتائیں آپ الیکشن کیا کس طرح کا چاہتے ہیں؟ اگر اجازت ہے، کیونکہ اجازت صاحب نے کہا پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. اجازت صاحب آپ کے خیال سے اگر مارچ اپریل کا الیکشن ہو تو بات ختم؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی لڑائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے. چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے کہ 3 مہینے الیکشن پیچھے کر دیں، پارلیمنٹ بھی آپ کی رونقیں آ جائیں گی، بیٹھ کر گفتگو بھی ہو جائے گی اور معاملات بھی طے ہو جائیں گے. اور سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز پہ کوسا صاحب صرف اتنا بھی کہہ دیں کہ جی ای وی ایمز پہ، اوورسیز پاکستانیز پہ، الیکشن کمیشن کا تو انہوں نے خود ہی کہہ دیا. یہ جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہے بھائیوں کی طرح اس میں بیٹھ کر بات کر لیں. پچھلی پارلیمنٹ کے اندر ہم بہت سے کمیٹیز تھیں، اس میں ہم سب اکٹھے ہوا کرتے تھے. الیکٹورل ریفارمز کی جو کمیٹی تھی اس میں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے. عارف الوی صاحب نے اس میں بڑا ایک کردار ادا کیا. ہر کمیٹی کے اندر شیریں مزاری تھیں اور ان کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب، احسن اقبال صاحب، شاہ خان عبادی صاحب، سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. پیپل پارٹی کی بھی بہت سے لوگ تھے جو کہ مطلب بڑا پارلیمنٹیرینز ہیں، جو کہ بڑا پارلیمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں اس رٹ سے اس ملک کو نکالنا ہے. معیشت خراب ہو رہی ہے، ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں، روپیہ ڈی ویلیو ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں افراتفری کا عالم ہے. بالکل ٹھیک. سو ایک سلوشن بیٹھ کر، یہی تو طریقہ ہے جمہوریت کا. علی صاحب یو کین سرٹنلی کامنٹ. آپ کی بات ایک منٹ آخری بات. سلوشن صرف سمپل ہے جو کوسا صاحب نے کی ہے. آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، خان صاحب خود آ کر آپ کے ساتھ
یا ان کی ٹیم آ کر آپ سے بات کرے گی. Right. Ali Saab, I'll take your comment right after break. And welcome back. Ali Saab, یہ جو ایک پیشکش ہے یہ ہر طرف ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی پیشکش کرتے ہیں اور اپنی طرف آپ ہیں ان میں سے ایک, لیکن ہر طرف ہاکس بھی ہوتے ہیں. آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لانگ مارچ کا نتیجہ؟ دیکھیں میں تو دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ میں بہت پر امید ہوں کہ بیچ میں بیٹر سینس گورنمنٹ سائڈ پہ پریویل کرے گی, اور جو کھوسا صاحب فرما رہے ہیں کہ مشکل فیصلے تو جو جس کام کے لیے یہ لوگ آئے تھے وہ کر گئے ہیں. ان کی لیڈرشپ اپنے کیسز معاف کرانے کے لیے این آر او وغیرہ کے لیے آئے ہوئے تھے. دیٹ از واٹ دے ہیو ڈن, کہ یعنی کہ جس قانون کے تحت علی محمد کا احتساب ہوگا کہ بھئی تمہارے پاس 5-6 ارب روپے زیادہ نکل آئے ہیں, میں آ کے وہ قانون ہی بدل دیتا ہوں, تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, نہ ہوگا نائب اور نہ ہوگا سوال جواب. تو یہ تو اس کا تیا پانچا کر کے بیٹھ گئے جو ان کا مقصد تھا. دوسرا جو مین مقصد تھا رجیم چینج کا, عمران خان صاحب کو گورنمنٹ سے نکالنا, وہ بھی پورا ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, اپنا مقصد یہ حاصل کر چکے ہیں. جہاں تک ایف اے ٹی ایف کی بات ہے تو یہ مزہ نہیں کرتا, کوئی اور بات کرے تو ٹھیک ہے. سینئر ہمارے بڑے بھائی ہیں کھوسا صاحب, ان کو سارا پتا ہے کہ 26 میں سے 25 پوائنٹس ہم پورے کر چکے تھے, اور اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب کی بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ پوائنٹس تو ہم سارے پورے کر چکے ہیں. لگتا ہے کہ پولیٹیکل فیصلہ ہے کہ ابھی پاکستان کو گرے لسٹ سے نہیں نکالنا, باقی تو سارا پریکٹیکل کام ہمارا اظہر صاحب اور ہماری حکومت اور اس وقت آف کورس ہماری فوج کے تعاون سے سارا ہم کر گئے تھے. بہرحال چھوڑیں اس بحث میں, کہیں اور چلے جائیں گے. اچھا لگا یہ سن کے جو آپ نے کہا فوج کے تعاون سے کر گئے تھے, اچھا لگا. تو ہماری فوج ہے نا, کسی اور کی فوج تھوڑی ہے. کسی چیز پہ ہم کسی چیز پہ, کل آپ نے خان صاحب کی بات نہیں سنی. یہ مجھے آپ ایک بات بتائیں, جب سے ہم لوگ پارلیمنٹ سے باہر گئے ہیں کسی نے فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے؟ یہ تو میں اور فواد چودھری, مراد شہریار, ہم لوگ وہاں پہ ہوتے تھے. یہ ابھی جو ان کے سامنے, ان کے لا منسٹر کے سامنے جو فوج کے خلاف عرض سرائی ہوئی ہے, اور ہمارے فارن منسٹر ان کی پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب کے کھڑے ہو جاتے, بلاول صاحب کہہ دیتے, ان کو روک دیتے کہ بھائی میں ریاستی عہدے پہ ہوں, ایک اس جماعت کے چیئرمین جو آئین بنانے والی جماعت ہے اس کے سامنے آپ جو ہے آپ ایک بات کریں. آپ جس طرح کی نعرے بازی ہو رہی تھی, دیکھیں یہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں, لیکن ملک کے دفاع کے لیے فوج ویسی ضروری ہے جیسے انسان کے بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہے. تو اس پہ تو کل خان صاحب نے بات کر دی, اس پہ تو کل خان صاحب کی بات, تو مجھے یقین ہے کہ لطیف کھوسا صاحب ضرور رکواتے یہ نعرے, اگرچہ بلاول بھٹو نے بعد میں اپولوجائز کیا. دیکھیں فریہ, یہ نعرے جو ہیں بعد میں لگے ہیں, لیکن جو پہلے دن جو پشتین یا جو بھی ہوا ہے وہ ایک دن پہلے ہوا ہے. اس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب فارن منسٹر اس دن نہیں آئے تھے. یہ جو ہے ذرا ریکارڈ ٹھیک کر لیں. یہ آسما جہانگیر کی برسی کے موقع پر, اگرچہ برسی ان کی فیبرری میں ہوتی ہے, اور یہ جو علی وزیر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا احتجاج وہاں جا کے کرے جہاں بابا سن لینا, یہ ہمیشہ اکتوبر میں یہ کرواتے ہیں یہ لوگ. آسن بھون صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب, یہ چونکہ اکتوبر ہی کے اینڈ میں سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہوتا ہے, یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے وہ یہ اکتوبر میں کرتے ہیں. تو بیچ میں سن لینا, بلاول بھٹو صاحب پچھلے سال بھی برسی اس کی فیبرری میں ڈیتھ ہوئی تھی. جو آسما کی ڈیتھ فیبرری میں ہوئی تھی, یہ اکتوبر میں کروایا گیا. یہ الیکٹورل جو ہے ایک سٹنٹ تھا جس پر جو بری طرح فیل ہوا, اور اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ الیکشن میں بری طرح ہارے. علی صاحب کچھ آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں, صاحب اگر آپ اجازت دیں. علی صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو مستعفی ہونا پڑا, لا منسٹر کو استعفیٰ دینا پڑا. اس دن بلاول بھٹو کی تقریر اس دن نہیں تھی. یہ لطیف کھوسا صاحب نے کہا, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہمارا ممی ڈیڈی کراؤڈ ہے. کھوسا صاحب اپنی معلومات درست کر لیں, 25 مئی کے بعد وہ ممی ڈیڈی نہیں ہے, وہ بیبے بابا کراؤڈ بن چکا ہے, وہ ماں پیو کراؤڈ بن چکا ہے. اب وہ ممی ڈیڈی, وہ برگر جو ہیں وہ ورکر کی بجائے لیڈرشپ. اچھا, آئی اسٹل پروٹیسٹ کہ آپ لوگ برگرز کو برا کیوں کہتے ہیں, یا ممی ڈیڈی کو برا کیوں کہتے ہیں. آئی اسٹل وڈ لائک ٹو پروٹیسٹ آن دیٹ, کیونکہ میرے خیال سے وہ بھی اس ملک کا حصہ ہے, اور
ان کے رائٹس کے لیے میں آواز اٹھاتی ہوں. لائٹر نوٹ. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. اجازت ڈاکٹر صاحب کو ناٹ کم بیک ٹو یو. وقت بالکل ختم ہو رہا تھا لیکن لانگ مارچ کے حوالے سے بہتری اسی میں ہے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھا جائے اور معاملات کو سلجھا لیا جائے. اتنی مشکل گتھی نہیں ہے یہ کہ سلجھ ہی نہ سکے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.